औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान ज़ैन रिज़वी हाज़िर हूँ हुसैनी चैनल के हवाले से प्रोग्राम इस्तक़बाल माह अज़ा के हवाले से। इस वक्त इस प्रोग्राम यानी इस्तक़बाल माह अज़ा के में मोमिनीन की ज़िम्मेदारी इस अज़ाए सय्यदुश शुहदा में क्या होनी चाहिए, इस हवाले से हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना हसनैन बाक़री साहब क़िबला। सबसे पहले तो आपका इस्तक़बाल करते हैं और ताज़ियत पेश करते हैं इस माह अज़ा के हवाले से। आगा अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम नाज़रीन की तरफ से और हुसैनी चैनल टीम की तरफ से आपने जो ज़हमत की, हम इसके शुक्रगुज़ार हैं। और साथ ही जो टॉपिक है इस्तक़बाल माह अज़ा, इसमें जो मोमिनीन की ज़िम्मेदारियां हैं, इस पर अभी हम आपसे बात करेंगे। और हम चाहेंगे कि हमारे जो सवाल हैं उससे पहले आप तमाम नाज़रीन से हम कलाम हो लें, इसके बाद हम सवाल का सिलसिला शुरू कर सकें। मैं फिर से एक दफ़ा आपकी खिदमत में और तमाम नाज़रीन की खिदमत में और आपकी पूरी टीम की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। और इस अज़ीम गम के मौके पर जो माह अज़ा का आगाज़ है, माह मुहर्रम का आगाज़ हो रहा है, ऐसे मौके पर तमाम हक़ पसंदों की खिदमत में ताज़ियत और तस्लियत पेश करता हूँ। जी, अगर जैसा कि इस माह अज़ा में तमाम दुनिया में जो लोग परदेसी हैं अपने वतन की तरफ लौटते हैं और उनके दिल में एक ये तमन्ना होती है कि हम मुहर्रम इस साल का हम अपने घर पर ही करें, जैसा कि हर साल लोग करते हैं। सबसे ज़रूरी इसमें सवाल ये है कि ये जो अज़ा है, सय्यदुश शुहदा का जो गम है, इसमें मोमिनीन की क्या ज़िम्मेदारियाँ होना चाहिए, और जो मिंबर पर जो बयान कर रहा है शख्स, जो मौलवी हज़रात हैं, ख़तीब हैं, ज़ाकिर हैं, इनकी क्या ज़िम्मेदारियाँ होना चाहिए। ये दो सवाल हैं जो मैंने एक साथ आपसे किए हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यि व आलिहि ला सियमा अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। ये भी अल्लाह की बारगाह में शुक्र का मकाम है कि उसने ज़िंदगी में एक दफ़ा हम लोगों को और मौका अता किया कि हम ज़िक्र अहले बैत कर सकें, ज़िक्र सय्यदुश शुहदा कर सकें, अज़ाए इमाम हुसैन बर्पा कर सकें जी। और यकीनन बहुत सी जगहों पर साल का आगाज़ खुशी से लोग करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ आलम इस्लाम में जो इस्लामी एतबार से साल का आगाज़ मुहर्रम से होता है, ये गम से होता है जी। और इसीलिए दुनिया का हर इंसाफ पसंद इंसान, हर हक़ पसंद इंसान मुहर्रम का आगाज़ गम से करता है। वजह यह है कि इसी महीने में नबी गमज़दा हैं, इस्लाम का हर मानने वाला गमज़दा है। वजह यह है कि इसी महीने में नबी का घर उजाड़ा गया। अल्लाह की राह में इमाम हुसैन ने क़ुरबानी पेश की और इमाम हुसैन को उनके 72 साथियों के साथ इंतहाई बेदर्दी के साथ, जुल्म व सितम के साथ शहीद किया गया। लिहाजा आज आपके शहर नहीं, आपके मुल्क नहीं, बल्कि दुनिया के हर गोशो किनार में, हर जगह आज कोई नाम हो न हो, लेकिन नाम हुसैन ज़रूर सुनाई देता है। मुहर्रम का आगाज़ होते ही पूरी दुनिया में गम का आगाज़ होता है और हुसैन हुसैन की सदाएं बुलंद होती हैं। ये ख़ुद एक तरफ काबिल गौर चीज़ है कि वाक़अन तकरीबन इस वक्त 1445 हिजरी शुरू होगा मुहर्रम के साथ जी। और वाक़ करबला सन 61 हिजरी है, यानी तकरीबन 1385 साल मुकम्मल हो गए। इतना तवील अरसा गुज़रने के बाद दुनिया में क़ुरबानियाँ बहुत सी दी गई हैं। दुनिया में बहुत से लोगों ने अपनी शहादत का नजराना पेश किया है। बहुत से लोग हक़ के लिए क़ुरबान हुए, बहुत से लोग इंसानियत के लिए क़ुरबान हुए। बहुत सौ की क़ुरबानियाँ हक़ हैं यकीनन, लेकिन किसी भी क़ुरबानी की याद इतने अरसे तक और इस बड़े पैमाने पर आज तक पूरी इंसानी तारीख़ में नहीं है।
جبکہ بڑے بڑے قربانی دینے والے گزرے ہیں ملکوں کے اعتبار سے، قوموں کے اعتبار سے، اپنے مشن کے اعتبار سے، لیکن کچھ عرصے ان کی یاد رہتی ہے، ان کا تذکرہ رہتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن دنیا کا تنہا غم حسین وہ غم ہے، یا تذکرہ امام حسین وہ تذکرہ ہے کہ آج تقریباً 1400 سال ہو رہے ہیں، کسی بھی سال اس تذکرے میں اور اس یاد میں کمی نہیں ہے۔ آج پوری دنیا میں عزاداری ہوتی ہے، پوری دنیا میں نام امام حسین لیا جاتا ہے، کوئی ایسا زمین کا اس وقت خطہ نہیں ہے جہاں پر امام حسین کی عزاداری نہ ہوتی ہو۔ یہ خود ایک قابل توجہ، جتنا زمانہ گزر گیا آج بھی لگتا ہے کہ ابھی یہ تازہ واقعہ ہے، غم سے لگتا ہے کہ ابھی یہ اسی سال کا واقعہ ہے۔ یعنی یہ خود قابل غور ہے ہر انسان کے لیے، جو بھی ذرہ برابر انسانیت رکھتا ہے، انسانی احساسات رکھتا ہے، ذرہ برابر انسان فکر رکھتا ہے، تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ وہ خود محسوس کرے، غور کرے، توجہ دے، معلوم کرے کہ حسین ابن علی کون تھے، کیا قربانی دی ہے، کیسی قربانی دی ہے، مشن کیا تھا، کہ آج اتنا زمانہ گزر گیا، آج بھی ان کا نام بھی زندہ ہے، ان کی یاد بھی زندہ ہے۔ اور پھر یہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے دنیا والے اپنوں کا اتنا غم نہیں مناتے ہیں جتنا امام حسین کا مناتے ہیں۔ تو اس سے خود ایک طرف قابل توجہ، ہم لوگوں کو بھی جو عزادار ہیں، جو امام حسین کے ماننے والے، ان کو بھی غور کرنا ہے کہ امام حسین کا معاملہ معمولی معاملہ نہیں ہے، امام حسین کی عزا معمولی چیز نہیں ہے۔ خود یہ اتنے سال تک اس کے اثرات کا اس طریقے سے پایا جانا، وہ جذبہ آج پایا جانا اور وہ احساس پایا جانا، آج سگا بیٹا مر جاتا ہے، ماں اتنی غمزدہ نہیں ہوتی جتنا آج ہر امام حسین کا چاہنے والے امام حسین کے نام پر غمزدہ ہوتا ہے۔ 2-4 سال گزر جائیں آدمی غم بھول جاتا ہے اپنوں کا۔ آج 1400 سال ہو رہے ہیں، ہم ہر سال امام حسین کا نام لیتے ہیں، ہر سال امام حسین کا عزاداری کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی محرم کا آغاز ہوتا ہے آدمی ایک بے چین ہو جاتا ہے۔ تو یہ خود ایک قابل غور چیز ہے کہ امام حسین کون ہیں، ہم بھی غور کریں، ہم توجہ دیں، عزاداری کیا ہے۔ اور پھر یہاں پر جب تک ہم عزاداری کی عظمت اور اہمیت کو نہ دیکھیں، شاید اس کو صحیح طور پر سمجھنا اور اس کو گویا ذمہ داریوں کو ادا کر لینا آسان نہیں ہوگا۔ یقیناً ایک بہت بڑا مشن ہے جسے ہم عزاداری کہتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ اس کی اہمیت اور عظمت کو ہمیں سمجھنا ہوگا، تو ہم چاہیں گے کہ اس پر بھی روشنی ڈالیں۔ یقیناً عزاداری کی اہمیت کو اگر ہم دیکھیں، خود نبی کریم کی ایک نہیں کتنی روایتیں موجود ہیں عزاداری کی اہمیت کے سلسلے میں۔ یہاں پر وقت نہیں ہے کہ میں تمام روایات کو بیان کروں، لیکن آج بہت سی مشہور روایتیں، خود پیغمبر کا عمل موجود ہے، حتیٰ معتبر کتابوں میں، متفق علیہ کتابوں میں، اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ پیغمبر نے عزاداری کی عظمت کو بیان بھی کیا ہے، عمل بھی کیا ہے۔ یعنی خود امام حسین روئے ہیں کربلا کے تذکرہ کر کے، پیغمبر کو خبر دی گئی ہے، پیغمبر نے امام حسین پر آنسو بہائے، یعنی ابھی واقع کربلا نہیں، وہ تب روئے ہیں۔ شہادت کے موقع پر واقعات ہیں، مثلا جناب ام سلمہ سے مشہور روایت ہے، پیغمبر کی زوجہ ہیں، ام المومنین ہیں، کہ سن 61 ہجری میں خواب میں دیکھا پیغمبر باحال و پریشان ہیں، گریہ کر رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ تو یہ خود ایک عظمت ہی کی طرف تو اشارہ ہے کہ پیغمبر پہلے سے گویا اہمیت بیان کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تذکرہ کر رہے ہیں، اور پھر جب واقعہ ہو جاتا ہے دنیا سے جانے کے بعد بھی جناب ام سلمہ کے خواب میں آ کر اس کی اہمیت ہی کو تو بیان کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ہمارے ائمہ معصومین کی روایات میں کثرت سے روایتیں ہیں، بالخصوص 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام کی ایک مشہور روایت ہے، میں نے کسی پروگرام میں عرض بھی کیا ہے۔ امام رضا نے خود محرم کی عظمت کو بیان کیا، محرم کی اہمیت کو بیان کیا، تاکید کی ہے اس کی عظمت کو سمجھنے کے لیے، اس کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے، کہ گویا ہم معمولی کام نہیں کر رہے ہیں، ایک بہت بڑا گویا عمل ہے جسے ہم انجام دے رہے ہیں، ایک بہت بڑی عبادت ہے، ایک بہت بڑا فریضہ ہے جس کو ہم ادا کر رہے ہیں، بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کو ہم ادا کر رہے ہیں۔ ایک ہمارا بعنوان انسان ایک فریضہ ہے عزاداری کے سلسلے میں، اسے بھی ادا کرنا ہے، بعنوان مسلمان ایک فریضہ ہے عزاداری کے سلسلے میں، اسے بھی ادا کرنا ہے، بعنوان ایمان ہے اس سلسلے میں بھی عزاداری کا فریضہ، بعنوان ایک حسینی اور امام حسین کا ایک چاہنے والا اور ان کے نقش قدم پر چلنے والا، اس عنوان سے بھی ہماری ذمہ داری گویا حسین ابن علی نے انسانیت کو بچایا ہے، اسلام کو بچایا ہے، حق کو بچایا ہے، دین کو، ساری چیزوں کی حفاظت کی ہے، یعنی انسانیت کی بھی لاج رکھی۔ تو ہر جہت سے آج ہمارا فریضہ ہے کہ ہم عزاداری کو سمجھیں اور عزاداری کے سلسلے میں اپنے فریضے کو ادا کریں۔ آج ہم یہ نہیں ہے کہ شیعہ ہیں لہذا سے صرف ہمیں عزاداری کرنا، نہیں، ہم کسی بھی دین و مسلک سے ہیں، حسین ابن علی ایک انسانیت کے رہنما کا نام ہے۔ میں آپ کی بات کو روک کر کہہ رہا ہوں کہ ایک سوال یہاں پر اٹھتا ہے کہ جو عزاداری ہے صرف شیعہ کرتے ہیں۔ نہیں، ایسا تو نہیں ہے، آپ کے اسی ہندوستان کے اندر کتنے ہندو آج بھی عزاداری کرتے ہیں۔
اسی ہندوستان کے اندر کتنے اہل سنت ہیں جو آج بھی عزاداری کرتے ہیں، کتنے سکھ ہیں جو آج بھی عزاداری کرتے ہیں۔ ہم اسی ہندوستان میں جا کر دیکھ لیں کتنے رجواڑے ہیں ہندوؤں کے رہے ہیں جو جہاں آج تک تعزیے اٹھتے ہیں، یعنی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ آپ کو نوحہ پڑھنے والے ہر مذہب کے لوگ مل جائیں گے، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، کسی بھی مذہب کسی دھرم کے ہوں، مجلسیں کرنے والے، مجلسوں میں شریک ہونے والے۔ اس کا مطلب یہ خود اس بات کا پیغام ہے کہ حسین ابن علی ایک انسانیت کے رہبر تھے، حسین ابن علی نے انسانیت کے لیے قربانی دی۔ حسین ابن علی نے اگر یزید کا مقابلہ کیا تو شخص یزید نہیں بلکہ یزید کا مطلب ایک تمام برائیوں کا مجموعہ، یزید کا مطلب تمام پستیوں، ظلم و ناانصافی کا مجموعہ، اس کو امام حسین نے مقابلہ کر کے ختم کیا ہے۔ یعنی حسین ابن علی نبی کے نواسے کا مشن ظلم کو ختم کرنا تھا، ناانصافی کو ختم کرنا تھا۔ امام حسین چاہتے تھے یزید کے ذریعے سماج میں برائیاں نہ پھیلنے پائیں، امام حسین چاہتے تھے یزید دنیا میں لوگوں کے ساتھ ناانصافی نہ کرنے پائے۔ یعنی اس کا تعلق مذہب سے، کسی خاص فرقے سے نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب اگر ظلم کر رہا تھا، ظلم کا شکار دنیا کا ہر انسان ہو رہا تھا کسی بھی دین، تو حسین ابن علی نے یزید کا مقابلہ کر کے صرف ایک دین نہیں بچایا بلکہ انسانیت کو بچایا ہے، اس کے ظلم سے لوگوں کو نجات دی ہے۔ اسلام کو گویا اس لیے بچایا ہے کہ یزید جیسے افراد سے لوگ دھوکہ نہ کھائیں کہ اسلام جو ہے یزید جیسے افراد کے کردار کا نام ہے، نہیں، یہ بھی ایک چیز تھی کہ یہاں پر ہر ایک کو پیغام دیا، ہر ایک کے لیے گویا قربانی دی ہے۔ تو اب یہ ہر ایک اسی بنیاد پر آج غم منا رہا ہے، ورنہ آج دنیا میں کوئی بھی کسی مذہب سے متعلق کسی رہنما کا اتنا افراد تذکرہ نہیں کرتے ہیں جتنا امام حسین کرتے ہیں۔ آپ اس وقت پوری دنیا میں چلے جائیے، آپ کو میں چیلنج کر رہا ہوں کہ مثلا عیسائی ہوں، یہودی ہوں، سکھ ہوں، ہندو ہوں، سنی ہوں، شیعہ ہوں، ہر ایک امام حسین کا نام لیتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ گویا جس تک امام حسین کا صحیح پیغام پہنچا ہے وہ امام حسین کا تذکرہ کر رہا ہے۔ ہمارے اسی ہندوستان کے اندر ایک طویل فہرست ہمارے ہندو شعراء کی رہی ہے، آج بھی ہے، جو امام حسین کے بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ کتنے ایسے ہندو ہیں جو تعزیہ آج بھی رکھتے ہیں، رکھتے چلے آ رہے ہیں، کتنے ایسے ہندو ہیں جو غم امام حسین منا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حسین کسی خاص مسلک کے ہی رہنما نہیں ہے، انہوں نے کسی خاص مسلک کو نہیں بلکہ ہر انسان کے رہنما ہے۔ تو اب ایک پہلی چیز ہے یہ اہمیت کے حوالے سے، دوسری طرف اب آئیے ذمہ داری پہ، چونکہ وقت کو نگاہوں میں رکھتے ہوئے کہ ہم اس اہمیت سے ذمہ داری کو سمجھ سکتے ہیں۔ ایک فریضہ ہے جسے ادا کرنا ہے، اور اس میں ظاہر سی بات ہے کہ ایک فریضہ تمام انسانوں کا ہے کہ بعنوان انسان حسین ابن علی کے سلسلے میں غور کریں، عزاداری کے سلسلے میں غور کریں کہ حسین کس ذات کا نام ہے کہ آج بھی ان کا اثر باقی ہے، آج بھی ان کا نام باقی ہے، آج بھی ان کا مشن باقی ہے، کس چیز کے لیے قربانی دی ہے، ہر ایک غور کرے۔ دوسری طرف مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کے اوپر تو اجر رسالت ادا کرنا ہے۔ جب اجر رسالت ادا کرنا ہے تو ایک جہت سے یہ نبی کا بھی تو غم ہے، نبی کے نواسے نے نبی کے دین کو بچایا، نبی کے نواسے نے نبی کی رحمتوں کو بچایا، اللہ کے دین کو بچایا، تو یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے ہر مسلمان کی آج حسین ابن علی کا غم منا۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو بھی سچا مسلمان ہے، جو بھی پیغمبر کا ماننے والا کہیں بھی ہو، وہ حسین ابن علی کا غم مناتا ہے، وہ عزاداری میں شریک ہوتا ہے۔ یعنی جو بھی واقع مسلمان ہیں وہ غم میں شریک ہوتے ہیں، وہ عزاداری کرتے ہیں۔ لیکن اب تیسرے دائرے میں آئے جہاں پر بالخصوص شیعوں کا جو معاملہ ہے، اہل بیت کے چاہنے والوں کا، ظاہر سی بات ہے کہ دوسروں کے مقابلے میں ان کی ذمہ داری زیادہ ہے۔ کسی بھی مشن کی بات آئے، غم کی بات آئے، کوئی بھی چیز ہو، ایک فریضہ شاید محلے والوں کا ہو اور پاس پڑوس والوں کا ہو، ایک فریضہ گھر والوں کا ہوتا ہے۔ اتنا تو مسلم ہے کہ گھر والوں کی ذمہ داری دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے، گھر والوں کا فریضہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ یہ مسلم ہے کہ جب گھر کا آدمی ہے اس کا فریضہ دوسروں سے زیادہ ہے۔ تو ہمارا معاملہ حسین ابن علی، امام حسین علیہ السلام کا دوسروں کے مقابلے میں یہ ہے کہ ہم امام حسین کو ایک طرف اگر انسانی رہنما سمجھتے ہیں تو امام حسین کو ہم حجت خدا بھی مانتے ہیں، امام حسین کو ہم امام بھی سمجھتے ہیں، ہم امام حسین کو خلیفہ رسول، جانشین رسول بھی سمجھتے ہیں، امام کو ہم اللہ کی حجت سمجھتے ہیں، امام حسین کو ہم ولی خدا سمجھتے ہیں۔ یعنی ہمارا گویا امام حسین سے تعلق صرف ایک جذبات والا نہیں ہے بلکہ ہمارے عقائد سے بھی تعلق ہے، ہماری ایک ذمہ داری بھی امام حسین کی۔ ہم اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہیں، شیعہ نہیں، جب تک امام حسین کی امامت کا عقیدہ نہ رکھیں۔ یعنی امام حسین کو ولی خدا ماننا ہمارے اوپر واجب ہے، حجت خدا ماننا واجب ہے، جانشین رسول، خلیفہ برحق رسول کے برحق خلیفہ، یہ ماننا واجب۔ تو یہ بھی ہمارے جب چیزیں ہیں تو اب اس کا مطلب ہے کہ ہماری ذمہ داری دوسروں کے مقابلے امام حسین کے حوالے زیادہ ہیں۔ یعنی ہمیں غم امام حسین بھی منانا ہے، اس غم کے ساتھ ساتھ یہ بھی غور کرنا ہے کہ اگر آج ہندو بھی غم منا رہے ہیں، غیر بھی عزاداری کر رہے ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دنیا کے ہر مذہب والا عزاداری کر رہا ہے، غم منا رہا ہے، غم میں شریک ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب صرف اتنا ہی کام ہمارا نہیں ہے۔
ہم اگر حسین ابن علی کے چاہنے والے ہیں، امام حسین کے ماننے والے ہیں، ہم امام حسین کو اپنا امام سمجھتے ہیں، تو پھر ہمارا کام صرف عزاداری کر لینا نہیں، یعنی اس معنی میں کہ ہم جا کر فرش عذاب پر بیٹھ جائیں، ہم نے تعزیہ داری کر لی، یہ ساری چیزیں تو ہر ایک بھی کرا، تو یہ بھی ہمیں کرنا، لیکن ہم کو اس سے بڑھ کر کرنا ہے۔ یہ جو میں نے عرض کیا کہ جب گھر والا ہو تو اس کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی اس سے بڑھ کر کیا؟ اس سے بڑھ کر مثال کے طور پر یہاں پر کہ اب کوئی باپ دنیا سے گیا ہے تو محلے والے غم میں تو شریک ہو جائیں گے، پاس پڑوس والے غم میں تو شریک ہو جائیں گے، آنسو بہا لیں گے، تجہیز و تکفین میں شریک ہو جائیں گے، آپ کو گلے لگا، یہ سب کر لیں گے، لیکن جو گھر والا گیا ہے اس کے مشن کو کون بچائے گا؟ اس کے مشن کو گھر والا بچائے گا۔ اس کا مشن کیا تھا یہ گھر والا دیکھے گا، اس نے کیا کیا چیزیں بچائی ہیں یہ گھر والا بچائے گا، اس نے کیا پیغام دیا ہے یہ گھر والے کی ذمہ داری ہے، اس کی میراث کو بچانا یہ گھر والے کی ذمہ داری ہے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ ہمیں امام حسین کا غم بھی منانا ہے، امام حسین کی عزاداری بھی کرنا ہے، ساتھ ہی ساتھ امام حسین کے پیغام کو بھی نگاہوں میں رکھنا ہے، امام حسین کی مشن کو بھی نگاہوں میں رکھنا ہے۔ ہم اگر سچے حسینی ہیں، ہم امام حسین کو امام سمجھنے والے ہیں، تو ہمیں امام حسین پر آنسو بہانے کے ساتھ ساتھ، گریہ کرنے کے ساتھ ساتھ، عزاداری کرنے کے ساتھ ساتھ، سینہ زنی کرنے کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا ہے کہ امام حسین کیوں قربان ہوئے ہیں، کیوں قربانی دی ہے۔ وہ یوں ہی نہیں گئے ہیں کہ قربان ہو گئے ہیں، انہوں نے ایک مشن کو نگاہوں میں رکھا ہے۔ اگر انہوں نے مشن کو نگاہوں میں رکھا ہے تو آج ہمارا مقصد، ہماری عزاداری کا ایک مقصد وہ مشن بھی نگاہوں میں ہو۔ اگر امام حسین نے یزید کا مقابلہ کیا ہے تو آج ہماری ذمہ داری ان چیزوں کا مقابلہ کرنا ہے جس کا امام حسین نے مقابلہ کیا ہے۔ وہاں ایک صرف ذات یزید کا مقابلہ نہیں تھا، یزید تو خود کربلا میں نہیں آیا ہے، یزید کا لشکر آیا تھا، یعنی امام حسین نے اگر یزید کو شکست دی ہے تو یزیدی مشن کو شکست دی ہے۔ امام حسین یزید کے مقابلے پر آ کر گویا تمام برائیوں کو شکست دے رہے تھے۔ یزید بے دینی پھیلانا چاہ رہا ہے، امام حسین نے بے دینی کو شکست دی۔ یزید گویا جہالت پھیلانا چاہ رہا ہے، امام حسین نے جہالت کو شکست دی ہے۔ یزید برائیاں پھیلانا چاہ رہا ہے، امام حسین نے برائیوں کو شکست دی۔ یزید ایک غلط کردار کو سماج میں عام کرنا چاہ رہا ہے، امام حسین نے اسے شکست دی ہے۔ یزید ظلم کرنا چاہتا تھا، امام حسین اس کے مقابلے پر آ کر شکست دے رہے ہیں۔ یزید ناانصافی سماج میں کر رہا ہے، اسے شکست دی ہے۔ یزید برے افراد کو سماج کے اوپر مسلط کرنا چاہ رہا ہے، اسے امام حسین نے شکست دی۔ تب یہ ساری چیزیں ہیں، تو ہمارا بھی فریضہ عزاداری کے ساتھ ساتھ سماج سے بے دینی کا خاتمہ ہے، سماج سے جہالت کا خاتمہ ہے، سماج سے معصیت و گناہوں کا خاتمہ ہے، سماج میں دینداری کو بھی عام کرنا ہے، سماج میں ایک انصاف کو بھی سامنے لانا ہے۔ عزاداری ایسی ہو جس سے دنیا سے ظلم ختم ہو رہا ہو، اس لیے کہ حسین ابن علی نے یزید جیسے ظالم کا مقابلہ کیا۔ ہماری عزاداری دنیا سے ناانصافیوں کو مٹا رہی ہو، اس لیے کہ حسین ابن علی نے ناانصافیوں کو مٹایا ہے۔ حسین ابن علی نے مظلوموں کا سہارا بن کر اٹھے، آج عزاداری مظلوموں کا سہارا بن جائے۔ حسین ابن علی نے اس وقت جو لوگ دبے کچلے افراد تھے ان کو گویا سہارا دیا تھا، ان کا سپورٹ کیا تھا، انہیں یزید جیسے ظالم و فاسق و فاجر سے بچایا تھا۔ یعنی آج ہم بھی عزاداری کے نام پر جو دبے کچلے لوگ ہیں انہیں ہم سہارا دیں، جو محروم لوگ ہیں ان کے لیے ہم سہارا بنیں، انہیں اوپر لے کر آئیں، انہیں ہم سہارا دیں، ان کے ساتھ ناانصافی نہ ہونے۔ تو یہ بھی ایک عزاداری کے سلسلے میں ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ اور پھر جب ہمیں معلوم ہے کہ امام حسین خود اپنے زبان سے بھی اپنے مقصد کو بیان کریں کہ مثلا وہ مشہور جملہ جس وقت نکلے ہیں اپنے بھائی جناب محمد ابن حنفیہ سے فرمایا تھا، میں در حقیقت سماج سے برائیوں کا خاتمہ چاہتا ہوں، امر بالمعروف چاہتا ہوں، نہی عن المنکر چاہتا ہوں، اپنے بابا کی سیرت کو بچانا چاہتا ہوں، امت کی حفاظت چاہتا ہوں، امت کی اصلاح چاہتا ہوں، نبی کی سیرت پر عمل کرنا چاہتا ہوں، امام علی کی سیرت پر عمل کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی در حقیقت امام حسین فرماتے قربانی کا مقصد ایک کردار اور کیریکٹر ہے جسے سامنے لے کر آنا ہے، ایک عمل ہے جسے سامنے لے کر آنا ہے۔ گویا اس کے مقابلے میں یزید برائیاں پھیلا کر سماج میں برائیوں کو عام کرنا چاہ رہا ہے، ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے امام حسین کی اس حدیث کی روشنی میں۔ تو آج بھی عزاداری کا مقصد، اگر لوگ بے دینی پھیلانا چاہ رہے ہیں، عزاداری اس بے دینی کا خاتمہ کرے۔ اگر دنیا میں ظلم پھیل رہا ہو تو عزاداری کے ذریعے سے ظلم کا خاتمہ ہو۔ اگر دنیا میں معصیتیں بڑھ رہی ہوں، آج اگر گناہ بڑھ رہے ہوں، آج اگر برائیاں بڑھ رہی ہوں، تو عزاداری ایسی ہو کہ جس کی وجہ سے ان سب چیزوں کو ختم کیا جا سکے، تب صحیح طور پر ہم کہہ سکتے ہیں عزاداری۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب عزاداری کا یہ ایک فریضہ ہو جائے گا، ذمہ داری ہو جائے گی، تو اب یہاں پر ایک پہلو اپنے مومنین کے لیے بھی، بہرحال یہاں پر نہ کوئی نصیحت مقصد ہے، نہ کسی کی اصلاح کا مقصد ہے، چند باتیں ہیں جو عزاداری کے سلسلے میں ایک عنوان معمولی عزادار کی حیثیت سے عرض کر رہا ہوں کہ آج ہمارا فریضہ خود سب سے پہلے عزاداری کو اس نگاہ سے دیکھنا ہے کہ ایک ہمارا فریضہ ہے، ہماری ذمہ داری ہے اور ایک عبادت ہے۔
عبادت خدا ہے اہل بیت کی عزاداری، ہم شیعوں کے لیے، ہم اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے، یعنی یہ رسم و رواج و تہوار نہیں ہے۔ ایک غلط فہمی بعض لوگوں کے ذہنوں میں آ گئی کہ ایک ہوتا چلا رہا ہے لہٰذا ہم کر رہے ہیں، ایک تہوار ہے، ایک رسم و رواج نہیں، یہ ایک ہر سال ہم کو ذمہ داری ادا کرنا ہے، ایک فریضے کو ادا کرنا ہے، اس عمل سے ہم کو عبادت خدا کرنا ہے۔ جب عبادت خدا کرنا ہے تو ہمیں اس کام میں سب سے پہلے اللہ کی خوشنودی کو دیکھنا ہے، اہل بیت کی رضا کو دیکھنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے کن کن کاموں سے اللہ خوش ہے۔ عزاداری اسی وقت عبادت بن سکتی ہے جب ہم ہر کام میں یہ سوچیں جناب سیدہ کس چیز سے راضی ہیں۔ ہمیں اپنے جذبات کو نہیں دیکھنا ہے خالی کہ ہمارے جذبات کیا کریں، نہیں، اپنے جذبات کو اہل بیت اور خدا کی مرضی کا تابع بنانا ہے، اس راستے پر چلنا ہے جس پر ان کی رضا حاصل ہو جائے، جس پر ان کی مرضی حاصل ہو جائے۔ ظاہر پر جہاں مرضی کا خیال کریں تو یہ ہمارا عمل عبادت بنے گا، جب عبادت بنے گا تو پھر اس کے اثرات بھی ہمارے سامنے آئیں گے، اس کے فائدے بھی ہمارے سامنے آئیں گے۔ تو پہلی چیز ہے کہ ہم یہ کوشش کریں کہ یہ ذہنوں سے وہ ایک رسم والی جو صرف کیفیت رہ جاتی ہے جہاں پر خوشنودی خدا نگاہوں میں نہیں رہتا، یہ نہ ہو۔ یقیناً ایسا نہیں ہوگا، مومنین کے درمیان کی لوگ اہل بیت کی خوشنودی کو نگاہوں میں رکھتے ہیں، اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس عزاداری کو بجا لاتے ہیں، ایک فریضے کو سمجھ کر عزاداری کو بجا لاتے ہیں، لیکن مزید اس کے اوپر توجہ کرنا چاہیے۔ دوسری طرف اگر ہم ذمہ داریوں کے سلسلے میں آئیں تو پہلا فریضہ ہے کہ ہم اس عمل میں آ کر یہ غور کریں کہ اگر یہ عبادت ہے تو عبادت کے کچھ تقاضے بھی ہیں، عبادت کے کچھ شرائط بھی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہر چیز ہی عبادت بن جاتی ہے۔ سب سے پہلے خوشنودی خدا کا خیال کرنا ہے، اور جو چیزیں عبادت ایک عمل کو عبادت بناتی ہیں اس کی طرف بھی آنا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بھی کام عبادت ہوگا، پہلی چیز اللہ کی خوشنودی ہو، دوسری طرف اس میں یہ ہے کہ اپنے اعمال کی طرف ہی ہمیں توجہ دینا ہے، اپنے کاموں کی طرف توجہ دینا ہے، ان کاموں میں بھی دین و شریعت کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہے، مذہب کے ساتھ آگے بڑھنا۔ مثال کے طور پر عزاداری عبادت ہے تو اس میں ہمارا ہر قدم خوشنودی خدا کے ساتھ ساتھ دین کی مرضی کے ساتھ آگے ہو، دین کی رضا کے ساتھ آگے ہو، دین کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہو۔ مثلا آج ہمارے دین میں حلال غذا کی حکم تاکید ہے، مال حلال کا حکم دیا، مال حرام سے منع کیا گیا ہے۔ تو اب عزاداری کا ایک مفہوم یہ ہے کہ یہ کوشش کرنا ہے کہ اس میں 1 روپیہ بھی مال حرام نہ لگنے پائے، اس لیے کہ اگر مال حرام ہوگا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ عبادت نہیں رہ جائے گی۔ ہمیں عزاداری پر خرچ کرنا ہے، دل کھول کے خرچ کرنا ہے، جتنا ہم خرچ کر سکیں کم ہے۔ ہمیں عزا امام حسین کو، نام امام حسین کو، پیغام امام حسین کو فروغ دینا ہے، اس کے لیے بھی مال کی ضرورت ہے، پیسہ خرچ کریں جتنا، لیکن یہ کوشش کرنا ہے کہ مال حرام اس میں نہیں لگ سکتا ہے، مال حرام کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ یعنی اگر حرام کمائی ہے تو امام حسین کے نام پہ نہیں خرچہ ہو سکتی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، امام حسین خود قبول نہیں کریں گے حرام مال کو، جو ہماری حلال کمائی ہو انشاءاللہ ہوتی ہے۔ دوسری طرف ہمیں معلوم رہے کہ یہ حرام کمائی سب سے زیادہ آدمی کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر عزاداری کے اثرات خود حاصل کرنا ہے، اپنے گھر میں عزاداری کے اثرات کو دیکھنا ہے، اپنے سماج میں عزاداری کو دیکھنا ہے، تو پھر رزق حلال کا انتظام کرنا ہوگا۔ اگر ہمارے وجود میں، ہمارے شکم میں رزق حلال ہوگا تو پھر عزاداری کے اچھے اثرات ہمارے نگاہوں کے سامنے آ رہے ہوں گے، لیکن اگر رزق حرام ہوگا تو پھر اس کے اثرات نہیں ہوں گے۔ تو یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ ہمیں 1 روپیہ بھی اگر نام اہل بیت پر، نام امام حسین پر خرچ کرنا ہے تو یہ دیکھ کے خرچ کرنا ہے کہ حلال مال ہونا چاہیے، تاکہ اللہ کے خوشنودی بھی حاصل ہو سکے اور امام حسین کی رضا بھی حاصل ہو سکے۔ دوسری چیز ہے کہ عزاداری در حقیقت ایک تحریک اور ایک مشن ہے کہ دنیا کیسے حق کے راستے کے اوپر آئے، دنیا سے کیسے برائی کا خاتمہ ہو، یعنی یزیدیت برائیوں کا نام ہے، بے دینی کا نام ہے۔ تو اب عزاداری کا مطلب بے دینی کا خاتمہ کیسے ہو، یعنی ہماری عزاداری ایسے ہو جس سے لوگ حق کو پہچان سکیں، لوگوں کو ایک حق کی طرف آنے کا موقع مل سکے۔ لہٰذا ہمیں عزاداری میں اس بات کی طرف توجہ دینا ہے کہ صرف ہمیں ایک عمل انجام نہیں دینا ہے، بلکہ دوسروں کو اس حق سے آشنا بھی کرنا ہماری ذمہ داری، دوسروں کو پیغام حسینی پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری۔ اگر یہ پہلو نہ ہوتا کہ دوسروں تک پیغام امام حسین پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے تو اہل بیت ہم سے کہتے تم گھر میں بیٹھ کے عزاداری کر لو۔ یہ منظر عام پر آنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ یہ اظہار غم کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ یہ سامنے آ کر امام حسین کا نام لینا، امام حسین کا تذکرہ کرنا، امام حسین پر آنسو بہانا، ان ساری چیزوں کی تاکید کا ایک پہلو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تاکہ دوسروں کو بھی امام حسین کے بارے میں سوچنے کا موقع ملے، دوسروں کو بھی امام حسین کی طرف بلایا جا سکے۔
کربلا میں حتیٰ امام حسین آیا تو لوگوں کو اپنے سے قریب کیا ہے، لوگوں کو بلایا ہے، اپنے مشن میں شریک کیا ہے، حر کو موقع دیا ہے، وہ امام حسین کی طرف آیا ہے۔ تو گویا عزاداری دوسروں کو حسینیت کی طرف لانے کا موقع دینا ہے، حسینی بنانا ہے۔ یعنی ایک ہمارا فریضہ دنیا میں حسینیوں کی تعداد میں اضافہ کرنا ہے، یزیدیوں کی تعداد میں کمی کرنا ہے، یعنی لشکر یزید میں کمی ہو، امام حسین کے چاہنے والوں میں اضافہ ہو۔ جب یہ ہمارا فریضہ ہے تو پھر وہ کام کرنا ہے جس سے لوگوں کو حسینیت سے قریب ہونے کا موقع ملے، لوگوں کو احساس ہو کہ امام حسین کے بارے میں غور کریں، متاثر ہو، کوئی ایسا عمل نہ ہو جس کی وجہ سے انسان دور ہو جائے۔ ہم اس سلسلے میں ذمہ دار ہیں۔ ہمارا طریقہ تعلیمات اہل بیت بھی ہیں کہ نام اہل بیت، نام امام حسین، عزاداری، یہ در حقیقت لوگوں کو حسینیت کی طرف لانا ہے، آمادہ کرنا۔ اب ظاہر بات اذیت نہ ہونا چاہیے، دوسروں کا خیال کرنا چاہیے، دوسروں کی طرف توجہ رہنا چاہیے، جلوس ہو، ہمارے گھر میں مجلسوں ہوں، مائک ہوں، یہ ساری چیزوں میں ہمیں اس بات کا خیال کرنا ہے کہ لوگوں کو حسینیت سے آشنا کرنا ہے، لوگوں کو امام حسین کی طرف لانا۔ تو طریقہ وہ ہو کہ جس سے آدمی دور نہ ہو رہا ہو، طریقہ وہ جس سے آدمی قریب ہو، تو یہ ایک فریضہ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم فرائض کی بات کریں تو آج ہم کوشش کریں کہ عزاداری ہمارے لیے ایک خود کامیابی کا بھی ذریعہ بنے، اس معنی میں کہ یہی عزاداری مثلا ہمارے سماج کو عزاداری کامیابی کا ذریعہ کیسے بنے گی؟ دیکھیں، عزاداری مثال کے طور پر ہم کوشش کریں کہ اس عزاداری کے ذریعے سے ہمارا سماج مثلا دیندار بن رہا ہو، ہمارا سماج، چونکہ امام حسین دین ہے، یہ جو ہم جملہ کہتے ہیں واقعاً امام حسین دین ہے، حقیقت دین نبی ہیں، حقیقت دین امیر المومنین ہے، حقیقت دین امام حسین ہے۔ جب دین ہے تو جہاں نام امام حسین وہاں دین بھی ہونا چاہیے، یعنی امام حسین اور بے دینی ایک جگہ پر نہیں جمع ہو سکتی۔ تو کامیابی کا ایک مقصد ہے کہ یہی عزاداری ہمارے سماج میں دینداری کا ذریعہ بن رہی ہو، ہمارے سماج سے بے دینی کو ختم کرے، ہماری فکروں کو دیندار بنا رہی ہو، ہماری فکروں کو اللہ کی طرف لے کر آ رہی ہو۔ تو یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ کامیابی کا معیار اللہ سے قریب ہونا ہے، امام حسین سے قریب ہونا ہے، یعنی یہی عزاداری ہمیں اللہ کے گویا تقرب کا ذریعہ بن رہی ہو، ہمیں امام حسین سے بھی قریب کرے، اللہ سے بھی قریب کرے، تو ہم کامیاب ہوں گے۔ یہ اسی طریقے سے مثلا عزاداری اگر ایک ہم اس کو حسینی درسگاہ اور حسینی مکتب سے آشنا تعبیر کرتے ہیں تو مکتب اور درسگاہ کا ایک مفہوم ہوتا ہے کہ جہاں پر علم ہوتا ہے، جہاں پر تعلیم ہوتی ہے، یعنی ہمیں عزاداری کو اپنے سماج سے جہالت کے خاتمے کا بھی ذریعہ بنانا ہے، یعنی یہ بھی کوشش کرنا ہے کہ یہی عزاداری سماج کو علمی اعتبار سے بھی ترقی دے رہی ہو، یہی عزاداری ذہنوں سے جہالت کو ختم کر رہی ہو، سماج سے جہالت کو ختم کر رہی ہو، ملک سے جہالت کو ختم کر رہی ہو، لوگ جہالت سے ابھر رہے ہوں، چاہے بے دینی والی جہالت ہو، چاہے یہ اسکول و کالج والی جہالت ہو، چاہے فکری جہالت ہو، ہر جہالت سے نکلنا ہے۔ یعنی ہمارے ہاں ایسا سماج اس عزاداری کی شکل میں وجود میں آ رہا ہو جس سے ہر طریقے کی پستی ختم ہو، انہی پستیوں میں جہالت بھی ہے، جہالت کا خاتمہ۔ تو ایک کامیابی کا راستہ جہالت ہے۔ دوسری چیز یہاں پر ایک قابل غور چیز ہے، بہرحال وقت زیادہ نہ لیتے ہوئے، کہ ہم اگر اپنی ذمہ داریوں پر آئیں، باتیں بہت سی ہیں، لیکن ایک طرف عزاداروں کی ذمہ داری ہے، ہر ایک عزادار ہے، لیکن اس میں بعض وقت چونکہ مجلسوں کی جب بات آتی ہے، عزاداری کی بات آتی ہے، کچھ لوگ مجلسیں کرواتے بھی ہیں، یعنی بعنوان بانی بھی قرار پاتے ہیں، کچھ لوگ بعنوان خطیب اور ذاکر بھی قرار پاتے ہیں، کچھ لوگ بعنوان سامع قرار پاتے ہیں، یعنی شریک ہونے والے۔ اب ظاہر بات اس میں ہر ایک کا اپنا ایک نیا فریضہ ہے۔ یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ امام حسین کے نام پر آنے کا موقع دیتا ہے، جو کر رہا ہے وہ بھی شکر ادا کرے کہ اللہ نے توفیق دی ہے نام امام حسین پر ہم کچھ کر رہے ہیں، یعنی یہ ہمارا کارنامہ نہیں، یہ توفیق خدا ہے کہ ہم مثال کے طور پر عزاداری کر رہے ہیں، ہم مجلس کر رہے ہیں، ہم فرش عزا بچھا رہے ہیں، تو یہ توفیق خدا بھی ہوتی ہے، لہذا یہ شکر کی منزل ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے بہرحال لائق قدر ہیں، قابل قدر ہیں وہ لوگ جو ممبروں پر جا رہے ہیں، چاہے شعر و شاعری کے ذریعے سے تذکرہ امام حسین کر رہے ہوں یا نثر کے ذریعے سے تذکرہ امام حسین کر رہے ہیں، یہ بھی ایک اللہ کا احسان و کرم، اس نے توفیق دی ہے نام امام حسین لینے کی، نام امام حسین بیان کرنے کی۔ گویا اللہ نے ہمیں چنا ہے کہ ہمیں امام حسین کا پیغام پہنچانے کا ذریعہ بننا ہے، تو اب یہ بھی ایک قابل قدر چیز۔ اسی طریقے شریک ہونے والے بھی واقعاً یہ موقع ملا ہے کہ انہیں حسینیت کو سیکھنے کا موقع فراہم ہو رہا ہے، امام حسین کے نام پر شریک ہونے کا موقع ملا۔ جب موقع ملا تو اب یہاں پر دیکھنا ہے کہ ہم کیسے تینوں لوگ مل کر، یہ تینوں قسمیں ذاکر، سامع اور بانی، یہ تینوں مل کر کیسے اپنے سماج کو صحیح طور پر حسینی بنا سکتے ہیں۔ یعنی اس کے لیے جملہ اگر کہیں پر میں نے کہا بھی ہے کہ ہم لوگ کوشش کریں کہ عزاداری کو منانے کے بجائے اپنے کو بنانے کا ذریعہ بھی بنائے، یعنی عزاداری
اپنے کو حسینی بنانے کا ذریعہ ہو، اپنے سماج کو حسینی بنانے کا ذریعہ ہو، اور اس کے لیے توجہ دیں گے تب ہو سکتا ہے۔ یعنی ہمیں یہ بھی توجہ دینا ہے کہ ہمارے ہاں کیسی عزاداری ہو جو جناب سیدہ کی خوشنودی کا سبب بنتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جہاں پر دین پہنچایا جائے گا اس سے اللہ رسول اہل بیت خوش ہوں گے، جہاں دینی پیغامات دیے جائیں گے وہاں پر اللہ رسول امام حسین خوش ہوں گے، جہاں امام حسین کے پیغامات سے دنیا کو آشنا کرایا جائے گا وہاں امام حسین خوش ہوں گے۔ تو اب اگر پیغام امام حسین ہے، دین ہے، تو اب بہرحال سننے والے کو ذمہ داری ہے کہ ہم ایسی جگہوں پر جائیں کہ جہاں پر حسین ابن علی کی خوشی کا خیال کر کے ان کے مشن، ان کے پیغام کو پیش کیا جا رہا ہو۔ ہمیں بھی بیان کرنے والے کو بھی الحمدللہ سبھی اس بات کی طرف متوجہ ہیں اور عمل کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی حسینی پیغام کو پہنچانا ہے، حسینی پیغام سے لوگوں کو آشنا کرنا۔ یہ جو ہمیں موقع مل رہا ہے ایام عزا میں ممبر پہ جانے کا، تو یہ ایک اللہ نے توفیق دی ہے، ہمیں ایک موقع فراہم ہوا ہے کہ ہم حسینی مشن کو پہنچانے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ اب اس میں ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اس چیز کو کتنا اپنے اختیار سے نبھا سکتے ہیں، کتنا اس سلسلے میں اپنے کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم پیغام امام حسین کو یعنی یہ کسی ایک پر ڈیپینڈ نہیں کرے گا، ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ ظاہر بات ہے تینوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ذاکر کا انتخاب بانی کرتا ہے، خود سے کوئی ذاکری نہیں کرتا ہے۔ اگر آپ ذاکر کی بات کریں کہ ذاکر ذمہ دار ہے کیا پڑھا ہے، کس کی خوشنودی کے لیے پڑھا ہے، اگر آپ ذاکر کی بات کریں کہ اس نے کس کی خوشی کا خیال کیا ہے، ظاہر سی بات ہے ہر ذاکر تو اتنا جانتا ہے کہ مجمع میں جو اگر کوئی خاص آدمی آ جاتا ہے تو اس کا خیال کرتا ہے۔ تو ہر ذاکر یہ جانتا ہے کہ ہم لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری مجلسوں میں اہل بیت تشریف لاتے ہیں، جناب سیدہ تشریف لاتی ہیں، تو اتنا تو جب کہتا ہے تو آدمی خیال کرے گا کہ ہمیں وہ مجلس پڑھنا ہے جس سے جو جناب سیدہ بیٹھی ہوئی وہ خوش ہو کر جائیں، ہمیں وہ مجلس پڑھنا ہے، تقریر کرنا ہے، شعر پڑھنا ہے جس سے امام زمانہ جو شریک ہو رہے ہیں وہ خوش ہو کر جائیں۔ یعنی ہمیں ممبر پہ جا کر یا اپنے بیان سے لوگوں کو خوش کرنے کی فکر نہیں کرنا ہے، ہمیں جو اس سے عظیم شخصیت، ہماری محترم شخصیت امام عصر ہیں، امام زمانہ جناب سیدہ، انہیں خوش کرنا ہے۔ تو یہ ہر ذاکر متوجہ ہے اور توجہ رکھتا ہے۔ چونکہ یہ توجہ ہے، اب سامع کو بھی یا سب سے پہلے بانی کو خیال کرنا ہے کہ ہمیں کس کو لے کر آنا ہے، یعنی ہمیں کس کو بیان امام حسین دین کے لیے کسی ممبر کے لیے ممبر تک پہنچانا ہے، یا کسے ہمیں انتخاب کرنا ہے، کس کا انتخاب کرنا ہے۔ تو یہ بھی ایک قابل توجہ ہے اور جس کی طرف لوگ متوجہ ہیں، اور پھر سامعین کا بھی ایک فریضہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں کہاں پر جانا ہے، یعنی کیا سننا ہے۔ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایک طرف ذاکر خود سے نہیں بیٹھتا ہے، جو بٹھاتا ہے تو وہ بھی ذمہ دار ہو جائے گا، اور اگر بیٹھتا ہے تو پھر سننے والے ہوں گے تبھی تو سناتا ہے۔ تو سننے والوں کو سوچنا ہے کہ ہمیں دین سننا ہے، دین سے آشنا ہونا ہے۔ تو بہرحال اگر یہ توجہ ہو تو ایسا نہیں کہ جو جیسی چیزیں چاہے بتا دے، نہیں ہو سکتا ہے، اس میں بھی ہر ایک انشاءاللہ، یعنی کہ ہر کسی کی اپنی ذمہ داری ہے جسے ہمیں خود سے توجہ دینا چاہیے اور اس پر پیرا ہونا چاہیے۔ اگر یہاں پر ایک سوال ہے ہمارے پاس جو آیا ہے، انہوں نے سوال کیا ہے کہ کیا ہم لباس خرید سکتے ہیں ماہ عزا کے لیے؟ دیکھیں شرعی اعتبار سے خریدنا حرام نہیں ہے، لیکن ہم لوگوں کا ایک عقیدت کا معاملہ ہے، امام حسین سے ایک عشق ہے، امام حسین سے محبت ہے، پھر ایک ہماری تہذیب ہوتی ہے، ایک ہمارا کلچر ہوتا ہے، بعض اخلاقی چیزیں ہوتی ہیں، بعض سماجی چیزیں ہوتی ہیں، بعض ایک تہذیبی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اب ان ساری چیزوں کو ہمیں خیال کرنا ہے۔ شرعاً حرام تو نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر غم کے ایام ہیں تو غم کے ایام میں آدمی یہ سوچے کہ ہم خود جب غمزدہ ہوتے ہیں تو کون سا طریقہ اپناتے ہیں۔ اگر ہم غمزدہ ہوتے ہیں تو ہمارا انداز کیا ہوتا ہے۔ لباس کا اگر معاملہ آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ سیاہ لباس ہونا چاہیے، سیاہ لباس آدمی فراہم کرے، لیکن بالکل ہی یہ نہ ہو کہ وہ ایک طریقے کا غم کا تصور ہی ختم ہو جائے سیاہ لباس میں بھی۔ یعنی سیاہ لباس کا، کالے کپڑے کا مطلب ہے کہ اظہار غم ہے، تو پھر دل سے بھی تو اظہار غم ہونا چاہیے، ہمارے عمل سے بھی اظہار غم ہونا چاہیے۔ کپڑا ایسا ہو جس سے معلوم ہو کہ ہاں ایک بعنوان غمزدہ ہم کپڑا سیاہ پہنے میں، کالا کپڑا پہنے میں، تو پھر اس کی فراہمی تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن بہرحال کوشش کرنا چاہیے 10 دن ہم اس چیز سے زیادہ محتاط ہیں۔ 10 دن انتہائی غم کی تاریخیں ہوتی ہیں، اس میں توجہ رکھنا چاہیے۔ جیسے کہ اگر محرم کے شروع ہوتے ہی لوگ کالا لباس خریدنا شروع کرتے ہیں کہ محرم کے لیے لے رہے ہیں، شرعاً حرام نہیں ہے۔ بہرحال بھائی میں نے عرض کیا کہ آدمی ضرورت کی چیزیں خریدتا ہے نہیں، ایک بعنوان ضرورت ہو کہ ہمیں ایام عزا میں سیاہ لباس پہننا، اور اگر ہم خرید رہے ہیں تو شریعت کے خلاف نہیں، لیکن پھر بھی توجہ دینا آدمی پہلے سے فراہم کرنا چاہیے، چونکہ بعض جگہوں پر ایک جو میں نے کہا تہذیب و کلچر باتیں بن جاتی ہیں۔ ایک چیز ایک جگہ پر اگر خلاف ادب سمجھی جائے تو اس کا بھی خیال کرنا
کرنا چاہیے. خلاف تہذیب سمجھی جائے تو اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. خلاف غم اگر کوئی چیز سمجھی جائے تو اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. جیسا کہ ابھی آپ نے بیان کیا کہ ہمیں 10 دن سے تھوڑا سا گریز کرنا چاہیے، تو 7 محرم کو جو منت ہوتی ہے 5 سے لے کر 7 تک، بعض لوگوں کے یہاں کچھ حضرات کے یہاں ہوتی ہے، اس میں بھی نیا لباس گرین کلر کا لیا جاتا ہے، تو کیا یہ صحیح؟ دیکھیے وہی میں نے کہا کہ نیا لباس خرید لینا حرام ہے. آخر آدمی نظر و نیاز کے لیے خریدنے سامان جاتا ہے نہیں جاتا؟ جی جی، تو خرید رہا ہے، پھل خرید رہا ہے، مٹھائی خرید رہا ہے، تبرک خرید رہا ہے، بہت سے ایسے اس سے متعلق سامان خرید. تو عنوان خریدنا گویا شرعاً، اس لیے میں نے کہا حرام نہیں ہے. ایک بعنوان ضرورت خریدی جا سکتی، لیکن وہی خلاف غم نہ ہو، خلاف ہماری تہذیب نہ ہو، خلاف ادب نہ ہو. تو اس چیز کی طرف توجہ رکھنا چاہیے کہ آدمی جتنا خیال کر سکتا ہے خیال کرے، تاکہ وہ ایک پیغام غم جو ہے، اظہار غم ہے، ہم غمزدہ ہیں، اس بات کا احساس باقی رہے. خود ہمارے اندر بھی احساس باقی رہے اور ہم دوسروں کو بھی اس بات کا احساس دلا سکیں کہ ہم عزادار ہیں، ہم غمزدہ ہیں، ہم اپنے امام کا غم منا رہے ہیں. یقیناً. اگر یہ سوال جو ہمارا تھا، یہ ہمارے اہل سنت بھائی تھے شمس الدین صاحب جو کہ راجہ بازار سے تھے. امید کرتے ہیں ان کو سوال کا جواب مل گیا ہوگا، اور ہم شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے وقت دیا ہمیں. ہم چاہیں گے کہ مومنین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اس پروگرام کے حوالے سے؟ پیغام کیا ہے، میں خود ایک بہت معمولی طالب علم ہوں، لہذا ہمارے بزرگان علماء بیانات دے رہے ہیں، پیغامات دے رہے ہیں، لیکن صرف گزارش کے طور پر ہے کہ ہم کوشش کریں کہ امام حسین ہم کو اپنا عزادار تسلیم کر لیں. یعنی ہم اپنی زبان سے اپنے کو عزادار حسین کہتے ہیں، امام حسین اور جناب سیدہ ہمیں اپنا چاہنے والا تسلیم کر لیں. لہذا کوشش وہ کریں، کام وہ کریں کہ جس سے ان کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو جائے. ہماری عزاداری صرف ہمارے لیے نہ ہو بلکہ ان کی رضا کے لیے ہو. کوشش کریں کہ ہماری عزاداری عبادت خدا ہو، بعنوان رسم و رواج نہ ہو، جس سے اللہ بھی خوش ہو. یہیں پر ایک جملہ عرض کرتے ہوئے ختم کروں گا کہ رہبر انقلاب آیت اللہ خامنائی کا بھی اس جملہ ہے، مفہوم یہی ہے، اور یہی مفہوم تقریباً آیت اللہ وحید خراسانی حفظ اللہ، ان دو بزرگواروں کا جملہ جو ذہن میں ہے کہ اللہ سے تقرب کا جو بہترین ایک عمل اور ذریعہ ہے وہ عزاداری امام حسین ہے. یعنی ہماری کوئی عزاداری ایسی ہو جو ہمیں اللہ سے قریب کر رہی ہو، قربت خدا کا ذریعہ ہو، یعنی ہم اللہ والے بن رہے ہوں. تو اب ظاہر بات اپنی طرف توجہ دینا ہوگا. اللہ سے دعا یہ ہے کہ اللہ ہم سب کو عزادار حسین بننے کی توفیق عطا فرمائے، غم منانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ عزاداری ہمارے آپسی اتحاد کا ذریعہ ہو، ہم اس نام امام حسین پر ایک ہو رہے ہوں، ہمارے اندر قربتیں بڑھ رہی ہوں، ہمارے دل ایک دوسرے سے قریب ہو رہے ہوں. عزاداری حسینیوں کو ایک کرنے کا ذریعہ ہے. کربلا میں بھی امام حسین نے تمام کربلا والوں کو اکٹھا کر لیا تھا. تو گویا کربلا یکجہتی کا نام ہے، اتحاد کا نام ہے، ایک ہونے کا نام ہے. انشاءاللہ یہ بھی دعا کریں کہ خدا تعالی ہم تمام حسینیوں کو آپس میں ایک ہونے، ایک پلیٹ فارم پر آنے، متحد ہونے. آپسی اختلافات بالفرض اگر کہیں ہوں تو یہ بھی دعا کریں کہ نام امام حسین پر، نام عزاداری پر ہمارے آپسی اختلافات ختم ہو جائیں، ملک میں اتحاد ہو، قوموں کے درمیان اتحاد ہو، اور بالخصوص ہم مومنین کے درمیان، شیعوں کے درمیان، عزاداران امام حسین کے درمیان اتحاد ہو، اور اس اتحاد کے ذریعے ہم آگے بڑھ سکیں. ہمارے دلوں میں ہر مومن کی طرف سے ایک اپنائیت کا، ایک اخوت کا جذبہ پایا جاتا ہو، اس لیے کہ وہ بھی حسین کا چاہنے والا ہے، ہم بھی حسین کے، امام حسین کے چاہنے والے ہیں. تو ہم یہ سوچیں کہ سب ہم آپس میں ایک ہیں. عزاداری ہم کو ایک کرنے کے لیے، عزاداری ہم سب کو یکجا کرتی. تو یہ بھی ایک دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اختلافات سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو متحد رکھے. ہمارے دلوں میں ہر امام حسین کے چاہنے والے کی طرف سے ایک محبت کا جذبہ ہو. اور یہ دعا کریں کہ منتقم خون حسین، وارث امام حسین، حضرت حجت، جو اس وقت واقعاً عزادار ہیں، واقعی معنی میں عزادار وہی ہیں، حقیقی عزادار وہی ہیں، حقیقی وارث وہی ہیں. دعا کریں کہ اللہ ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور امام کے ظہور کے ذریعے سے دنیا میں جو واقعاً اسلام کا میسج و پیغام ہے کہ عدل اور انصاف کا پرچم لہرا رہا ہو، امن و امان ہو، امام کے ظہور کے ذریعے سے جسے واقع متحقق ہونا ہے. دعا کریں کہ امام کا ظہور ہو تاکہ دنیا سے ظلم و ظالمین کا خاتمہ ہو، دنیا میں امن و امان کا پرچم لہرائے، اور ہر انسان امن و سکون کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت بہت شکریہ آقا. تو ناظرین، یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا حسنین باقری صاحب قبلہ، جو کہ اس وقت ہم سے بات کر رہے تھے استقبال ماہ اذا کے عنوان کے حوالے سے.
اور جو یہ پروگرام میں آپ کو جس طریقے سے آقا کے ذریعے سے جوابات ملے ہیں، اس پر ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ سب اس پر عمل پیرا ہوں، اور انشاءاللہ اس سال جو ایام اضحیٰ ہے اس کو اور بہتر بنانے کے لیے جو ہمارے پاس ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کے جو دروس ہم تک منتقل کیے گئے ہیں، ہم سب کو خداوند عالم کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو توفیق دے خداوند عالم کہ ہم اس پر عمل پیرا ہوں۔ اب اپنے میزبان کو دیے اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔